वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। आज इंशाअल्लाह हम सूरा अल-मोमिनून से सूर का खुलासा इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सूरा मोमिनून है और सूरा मोमिनून मक्की सूरत है और इस सूरत का नाम पहली आयत के लफ्ज़ अल-मोमिनून से ही माखूज़ है। और इस सूरा के अंदर सबसे अहम चीज़, बुनियादी बात जिसके गिर्द सारी सूरत का मजमून घूमता है, वो है ईमान। के फलाह और कामयाबी वो ईमान का नतीजा है। और इसके बाद मोमिनों की कुछ अलामात बताई गई हैं कि मोमिन होता कौन है, ताकि अगर कोई शख्स अपने आप को मोमिन कहे तो फिर उसके अंदर ये अलामात भी मौजूद होनी चाहिए। अगर उसके अंदर वो अलामात पाई जाएंगी तो यकीनन वो मोमिन है, और अगर उसके अंदर ये अलामात नहीं पाई जाएंगी जो कि दर हकीकत ईमान का इजहार है, तो फिर वो उसको सोचना चाहिए कि उसका ईमान नाकिस है या उसका ईमान बहुत कमज़ोर है या उसके अंदर ईमान है नहीं है। तो लिहाजा इन तमाम सूरतों को वो अपने नफ्स के बारे में वो देखेगा, अपना मुहासबा करेगा, इन पर गौर व फिक्र करेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस सूरा में ईमान वालों का तज़किरा किया और फलाह को ईमान के साथ जोड़ा। और फिर ये तमाम चीज़ें ईमान के गिर्द घूमती हैं कि सबसे अहम चीज़ ईमान है और फिर उसकी कुछ अलामात हैं, ईमान का कुछ ना कुछ इजहार है। तो ईमान का इजहार होता है वो इंसान के आमाल से होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन यकीन फलाह पा गए। अब मोमिन कौन है? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं, और वो जो लग़व बातों से एराज़ करने वाले हैं, और वो जो ज़कात अदा करने वाले हैं, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करने वाले हैं, सिवाय अपनी बीवियों या इन कनीज़ों के जिनके वो मालिक हुए, इनके दाहिने हाथ, तो बिलाशुबा इनकी बाबत इन पर कोई मलामत नहीं। फिर जो शख्स इनके अलावा रास्ता तलाश करे तो ऐसे लोग ही हद से गुजरने वाले हैं। और मोमिन वो होते हैं जो अपनी अमानतों और अपने अहद की हिफाजत करने वाले, और वो जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यही लोग वारिस हैं जो फिरदौस के वारिस होंगे, जन्नत के वारिस होंगे, और वो इसमें हमेशा हमेशा इसके अंदर वो रहेंगे। तो इन आयात में मोमिन और उसकी जो अलामात है उनका जिक्र किया गया कि नमाजों में खशियत, एक है नमाज पढ़ना। नमाज तो मुनाफिक भी पढ़ता है, लेकिन उसकी नमाज में वो तवज्जो, वो लिल्लाहियत, वो खशियत, वो रगबत, वो ज़ौक़ और शौक़ नहीं होता। जैसा कि हदीस में आता है कि बाज़ लोग नमाज पढ़ते हैं तो उन्हें पूरा सवाब मिलता है, बाज़ को आधा मिलता है, और बाज़ को उससे भी कम, और बाज़ को कुछ भी नहीं मिलता। बल्कि एक नमाज जो है वो लपेट कर कपड़े में उनके मुंह पर दे मारी जाती है। तो इसलिए नमाज में फिर बाज़ लोग सुस्ती और काहिली का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि कुरान पाक में आता है कि क्या आपने उन लोगों को देखा है कि जो अपनी नमाजों के बारे में सुस्ती का शिकार होते हैं? ऐसे मुनाफिक की जो नमाज है वो उसमें बहुत कम अल्लाह का जिक्र करता है, लेकिन जो मोमिन की नमाज होती है उसके अंदर खशियत है, खौफ है, लिल्लाहियत है, रगबत है, ज़ौक है। तो ये मोमिन की नमाज होगी। और फिर वो लगव कामों से एराज करते हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीही, कि आदमी के इस्लाम की अच्छाई और खूबी ये है कि हर वो उस चीज को छोड़ दे जो लायानी है। लायानी से मुराद ना उसका उसे कोई दुनिया में फायदा है, ना उसे दीन में फायदा है। तो इसका मतलब वो लगव चीजों से एराज करने वाले होते हैं। फिर वो ज़कात अदा करने वाले होते हैं,
اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر ایک، وہ چیز دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے، اس کی ضمانت دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اور دوسری وہ چیز جو انسان کی ٹانگوں کے درمیان ہے، شرمگاہ، اس کی ضمانت دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر وہ اپنے عہد کو جو ہوتے ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق کی چار نشانی ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ وعدہ خلاف نہیں ہوتا، وعدے کی خلاف ورزی وہ نفاق کی علامت ہے، منافق کرتا ہے۔ تو بات کرتا ہے تو منافق جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت دو تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اب امانت پیسے کی بھی ہو سکتی ہے، اور امانت کسی کا راز بھی ہو سکتا ہے، مجالس بھی امانت ہوتی ہیں، تو وہ ہر قسم کی امانت کی پاسداری کرتا ہے۔ اور پھر اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتا، جیسے کہ خاص طور پہ عصر کی نماز کے بارے میں آیا کہ بھی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ، اس کی حفاظت کرو، صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز۔ تو جن لوگوں میں یہ صفات ہوں گی، اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس۔ اب جو جنت ہے اس کے مختلف درجات ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ترغیب دلائی کہ جب بھی تم اپنے اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو گویا کہ اب یہ جنت الفردوس ہو، کامیابی ہو، فلاح ہو، یہ سب کی سب جڑی ہوئی ہے ایمان کے ساتھ۔ تو لہذا اب جب کوئی ایمان لائے گا تو بھی اس کو کامیابی ملے گی۔ تو لہذا مکی صورت ہے، تو مکی صورت کے اندر مسلمانوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، اور کفار کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، تو پھر وہ ایمان کے بغیر ناممکن ہے۔ تو لہذا ایمان لاؤ اور ہمیشہ کی جو فلاح ہے، ہمیشہ کی جو کامیابی ہے، اس کو حاصل کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد بارش اور فصلوں اور درختوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے، اور ایسے ہی حضرت موسیٰ و ہارون کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں ان کا تذکرہ کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ قرارگاہ رحم مادر یعنی ماں کے رحم میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کو خون کی پھٹکی بنایا، پھر ہم نے پھٹکی کو لوتھڑے میں ڈالا، پھر ہم نے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی صورت میں بنا دیا۔ چنانچہ بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے عمدہ بنانے والا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر یقیناً تم یوم قیامت کو اٹھائے جاؤ گے۔ اب اس میں انسان کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ کیا، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کو اللہ پاک نے سب سے احسن بنایا، جیسا کہ سورہ 3 میں بھی اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ چار قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا اللہ نے انسان کو سب سے بہتر، سب سے احسن بنایا۔ اب انسان کو اللہ نے سب سے آسن بنایا، وہ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی، اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے بھی، لیکن بیشتر انسان ایسے ہیں نہ تو وہ اللہ نے جو انسان کی شکل و شباہت بنائی ہے اس پر ہی مطمئن ہے، اور نہ ہی وہ صحیح فکر اور صحیح سلیم الفطرت کو وہ قبول کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی فطرت میں بھی بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور ظاہری شکل و شباہت میں بھی بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کو ہی سب سے احسن سمجھنا چاہیے، اور اس میں اپنی طرف سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اس وقت تو سب سے بڑا فتنہ، بہت فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہی ہے کہ انسان اپنی تخلیق کو بدلتا ہے خوبصورت بننے کے لیے، مرد و زن دونوں ہی وہ اپنی شکل کو بدلتے ہیں، میک اپ کرواتے ہیں، بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، اور اس میں جسم کی خراش تراش کرواتے ہیں، اور پھر خوبصورت بننے کے لیے وہ شریعت کے جو مناہی ہیں، شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ لہٰذا اللہ پاک نے انسان کو
خوبصورت بنایا ہے، تو لہذا اللہ کی تخلیق پر خوش ہونا چاہیے اور اس میں گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش اور پھر اس بارش کے ساتھ پھل اور درخت اور ان ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، قوم عاد کا، موسیٰ و ہارون کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو جو ایک حکم دیا اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ ہے رزق حلال کھانا۔ تو رزق حلال کھانے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، چونکہ رزق حلال کے بغیر انسان وہ درجات اور فضائل اور وہ برکتیں اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 52 کے اندر، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 52 کے اندر رزق حلال کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انبیاء کو مخاطب کیا اور انبیاء سے فرمایا کہ یا ایہا الرسل، کہ اے رسولو، کھاؤ تم من الطیبات واعملوا صالحا، کہ رسولو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں، اور بلا شبہ یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ پھر انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر فرحاں و شادہ ہے، تو وہ اس پر وہ خوش ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، چنانچہ اے نبی آپ انہیں ان کی غفلت میں ایک مقررہ وقت تک چھوڑ دیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کیے جا رہے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ وہ اصل حقیقت کا شعور نہیں رکھتے۔ تو ان آیات میں سب سے اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا کہ تم طیبات اور پاک چیزوں میں سے کھاؤ، چونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ لمبا سفر کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جو اس نے پیغمبروں کو حکم دیا، اور وہ یہ کہ اے پیغمبروں تم پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو عمل کرتے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں۔ اور مومنوں سے فرمایا اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے اور اس کے بال پراگندہ اور غبار آلود ہیں، اور اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اور وہ حرام ہی کے ساتھ پروان چڑھا، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے یا رب یا رب۔ تو اس شخص کی اب اس کے لیے جواب آتا ہے کہ اس کی دعا کیسے قبول کی جائے، چونکہ اس کا مطعمہ حرام ومشربہ حرام والملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے۔ اب اس حدیث کے بارے میں مزید شارحین لکھا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو لمبا سفر کرتا ہے، تو اس سے مراد وہ جو حاجی ہو سکتا ہے جو بیت اللہ کی طرف جاتا ہے، اور اس وقت اونٹ کا، گھوڑے کا سفر تھا جو کافی طویل تھا، اور انسان وہاں تک پہنچنے میں کپڑے میلے ہو جاتے ہیں اور سر پر بھی غبار، گرد و غبار پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا اب یہ شخص بیت اللہ میں پہنچ گیا اور وہاں جا کر کے اب یہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ تمہاری دعا کیسے قبول کی جائے جبکہ تمہارا کھانا، پینا، لباس اور غذا سب حرام کی۔ تو اس سے پتہ چلا اعمال کی قبولیت کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال کھانا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پکا نمازی ہے، پکا نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی، کبھی نماز نہیں چھوڑتا اور وہ بہت سارے نیکی کام کرتا ہے، لیکن اگر اس کا رزق حرام کا ہے، اس کے کمائی کے ذرائع ناجائز ہیں، تو لہذا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے رزق حلال کھانا بہت ضروری ہے۔ تو پھر اس میں اللہ پاک نے دوسری بات ارشاد فرمائی ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ ہی سب کا رب ہے، لیکن لوگوں نے وہ تفرقے ڈال لیے اور لوگوں نے مختلف نظریات گھڑ لیے، لوگوں نے اپنی آراء پر مشتمل الگ الگ مذاہب بنا لیے، تو اب ہر مذہب والا، ہر فرقے والا، ہر جماعت والا وہ اس بات پر خوش ہے کہ جو میرا نظریہ، جو میرا منشور، جو میرا دستور ہے، جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ صحیح بات اللہ کی ہے
اور وہ بات صحیح ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دین اور شریعت کی صورت میں عطا فرمائی ہے، تو صرف وہ بات صحیح ہے۔ ہاں، اپنی باتوں کو لا کر اللہ کی شریعت پر پیش کرو، جو اللہ کی شریعت سے میچ کر جائیں وہ صحیح ہے، اور جو اللہ کی شریعت سے میچ نہ کریں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اس پر ضد نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے آباء و اجداد اور آبا پرستی اور اس دین کو اپناتے ہیں جو ان کے ماں باپ کا دین ہوتا ہے، جبکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہ کرو، بلکہ تم اللہ کی اور اس کے رسولوں کی اور رسولوں پر نازل ہونے والی شریعت کی پیروی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ایسی قومیں کہ جن کے پاس شریعتیں آتی ہیں، کتابیں آتی ہیں، رسول آتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اڑے رہتے ہیں اور قبول نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان پر مختلف عذاب بھیجتا ہے۔ اور عذاب بھیجنے کی حکمت کیا ہوتی ہے کہ چلو یہ خوشحالی میں تو اللہ کی طرف نہیں آتے، لیکن چلو جب ان پر کوئی عذاب اور پکڑ اللہ کی طرف سے آئے تو ہو سکتا ہے یہ اسی وقت اللہ کی طرف آ جائے، اسی وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیت نمبر 76 میں یہ فرمایا، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، پھر نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے، حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس میں نا امید ہو گئے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم قلیل ہی شکر کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، اور وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور رات اور دن کا اختلاف اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے وہی کچھ کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں یقیناً زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بلا شبہ اسی بات کا ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے وعدہ ہوتا آیا ہے، یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ یعنی وہی بات جو کفار مکہ، اور کفار مکہ جو ہے ان کا نظریہ تھا کہ نہیں، بس یہ زندگی ایک ہی زندگی، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہم نے جب مر جائیں گے، مر کر ہم نے اٹھنا نہیں ہے، ہمارا حساب و کتاب ہونا نہیں ہے۔ تو اس چیز کا رد کیا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے، تم نے مرنا بھی ہے اور پھر دوبارہ جی اٹھنا ہے، پھر تم سے حساب و کتاب ہونا ہے، پھر اس کے بعد اگر تمہارے نیک اعمال زیادہ ہو گئے تو تم جنت میں جاؤ گے، اور اگر تمہارے برے اعمال زیادہ ہو گئے تو سزا کے طور پر تمہیں جہنم میں بھیجا جائے گا، ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو۔ تو لہٰذا اللہ پاک کسی قوم پر اگر عذاب بھیجتا، وہ کسی قوم پر عذاب بھیجے یا کسی فرد کو کسی مصیبت میں، کسی امتحان میں ڈالے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ کی طرف پلٹ آئے، یہ شخص اللہ کی سے رجوع کرے، یہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ تو جو شخص اس عذاب کے آنے سے، بیماری کے آنے سے، مصیبت اور تکلیف کے آنے سے اگر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو یہ مصیبت اس کے حق میں مصیبت نہیں رہتی، بلکہ یہ تو اس کے حق میں اللہ کی رحمت ثابت ہوتی ہے، یہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ثابت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان وہ اپنی سرمستیوں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ کو بھلا دیتا ہے، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، بہتات اور کثرت ہوتی ہے، تو اب وہ سمجھتا ہے ہر کام میں پیسے سے کر سکتا ہوں، تو لہذا اب یہ شخص گمراہی کے رستے پر چل پڑا، شیطان کے رستے پر چل پڑا، اور مست اور مگن ہے، اور اس کا مال دولت، کاروبار، اس کی صحت، اس سے مزید یہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے کہ اگر اللہ مجھ سے خوش نہ ہوتا تو مجھے اتنا کچھ کیوں دیتا، اگر اللہ نے مجھے دے رکھا ہے تو اس کا مطلب اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہے۔ تو اب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ان 5 چیزوں سے کسی کو آزما سکتا ہے، اور خوشخبری ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ تو اب اس آدمی پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، پھر یہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر بھاگتا ہے ادھر ادھر، علاج معالجہ، مثلا بیماری میں کوئی گرفتار ہو گیا، تو اب یہ اپنے پیسے کی بنیاد پر اس ملک سے اس ملک، اس ملک سے اس ملک، اچھے سے اچھے ڈاکٹر، اچھے سے اچھا علاج یہ کروا سکتا ہے، لیکن ہر جگہ سے انکار ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی دوا تو ہم دے سکتے ہیں، علاج تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن شفا تو اللہ دیتا ہے۔ تو لہذا اب یہ ہر طرف سے جب مایوس ہو گئے، سارے دروازے بند ہو گئے، پھر ایک در تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ اللہ کا در ہے۔
अब ये अल्लाह से रुजू करता है, अल्लाह की तरफ आता है, गिड़गिड़ाता है, माफिया मांगता है, खलवत और जलवत में रो रो के माफिया मांगता है कि अल्लाह मुझे सेहत दे, आफियत दे, आज के बाद ये गुनाह भी छोड़ा, वो भी छोड़ा, वो भी छोड़ा, आज के बाद नमाज पढ़ूंगा, ज़कात दूंगा, हज करूंगा, सिला रहमी करूंगा, तकब्बुर नहीं करूंगा, और ये सारे गुनाह मैं छोड़ दूंगा। अब इस आदमी की अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है और इसको सेहत मिल जाती है। तो लिहाजा अब जब सेहत मिल गई, वाकई ये नेक बन गया, वाकई ये नमाजी बन गया, वाकई अल्लाह से डरने वाला बन गया, वाकई अल्लाह की हदूद को कायम करने वाला बन गया। इससे पता चला अब इस आदमी के हक में इसकी मुसीबत मुसीबत ना रही बल्कि नेमत साबित हो गई, चूंकि इस मुसीबत में इसने जो कुछ खोया सो खोया, लेकिन इसने अपने अल्लाह को पा लिया। तो अल्लाह को इसने पा लिया। तो लिहाजा अल्लाह ताला अगर किसी को पकड़ता है, अजाब देता है, तो उसके पीछे भी अल्लाह की रहमत ही झलकती है, उसके पीछे भी अल्लाह की मेहरबानी है कि जब इन पर कोई अजाब आए तो फिर ये अल्लाह के सामने आजी करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह को याद करें। तो इसलिए चूंकि मुशरिकीन जो थे मुशरिकीन जो थे वो अल्लाह ताला को मानते थे, लेकिन वो क्या मानते थे? अल्लाह ताला की तौहीद रुबूबियत को मानते थे, यानी अल्लाह ताला के रब होने को मानते थे। लेकिन असल मसला अल्लाह ताला की रुबूबियत को मानना नहीं है। इस बात को ध्यान से समझा जाए, इस बात को खूब ध्यान से समझा जाए कि असल मसला अल्लाह ताला की रुबूबियत को मानना नहीं है, और ना ही अल्लाह ताला अपनी रुबूबियत को मनवाना चाहते हैं, चूंकि उसको तो पहले से लोग मानते हैं, उसको तो सारे ही मानते हैं। तकरीबन वो तमाम लोग जो कुफ्फार हैं, यानी कि वो अल्लाह को मानते हैं, वो सब के सब अल्लाह की तौहीद रुबूबियत को मानते हैं। लेकिन असल मसला क्या है? अल्लाह ताला की उलूहियत को मानना, इलाह मानना, माबूद मानना, और फिर एक मानना, और फिर उसकी उलूहियत में, उसकी इबादत में, उसके हुक्म में, उसकी बंदगी में किसी को शरीक ना करना, असल मतलूब और मकसूद ये है। तो अब अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई कि ये जो मुशरिकीन है, ये तौहीद रुबूबियत को तो ये तो कायल है। अल्लाह ताला आयत नंबर 84 में इरशाद फरमाया, आयत नंबर 84 में फरमाया, कुल लिमनिल अर्ज़ वमन फीहा इन कुंतुम तालमून, कि ए नबी आप इनसे पूछे, अगर तुम जानते हो तो बताओ किसकी है ये जमीन और जो कुछ इसमें है? वो जरूर कहेंगे अल्लाह ही की है। कह दीजिए क्या फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते? फिर आप इनसे दूसरा सवाल पूछे, कुल मन रब्बुस समावाति सबअ, के सातों आसमानों का रब और अर्श अजीम का रब कौन है? वो जरूर कहेंगे ये अल्लाह ही के हैं। कह दीजिए क्या फिर तुम डरते नहीं? आप फिर पूछें, किसके हाथ में हर चीज की बादशाही, जबकि वही पनाह देता और इसके मुकाबल किसी को पनाह नहीं दी जा सकती? अगर तुम जानते हो तो बताओ। वो जरूर कहेंगे बादशाही अल्लाह ही की है। कह दीजिए फिर कहां से तुम पर जादू किया जाता है? बल्कि हम इनके पास हक लाए हैं और बिलाशुबा वो ही झूठे हैं। अभी आयात में कितने सारे सवाल किए गए कि बताओ आसमान और जमीन का रब कौन है? इनसे पूछो जमीन और आसमान का सारा निजाम किसके हाथ में है? तो ये सारे के सारे ये कहेंगे ये सब अल्लाह करता है। तो इसका मतलब है वो अल्लाह को रब तो मानते हैं, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि अल्लाह को इलाह मानो, और इलाह भी एक मानो। इलाह का मतलब जिसकी इबादत की जाती है, जिसकी बंदगी की जाती है। अब ये लोग अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन जब इबादत की बारी आती है, अल्लाह की भी इबादत करते हैं और बुतों की इबादत करते हैं। अल्लाह के सामने भी झुकते हैं, बुतों के सामने भी झुकते हैं। अल्लाह से भी उम्मीदें लगाते हैं, बुतों से भी उम्मीदें लगाते हैं। हाँ, ये इस बात की नफी है, और यही असल दावत है। हर नबी तौहीद रबूबियत समझाने नहीं आता, हर नबी तौहीद उलूहियत समझाने आता है, और तौहीद उलूहियत का समझना और समझाना ही मतलूब और मकसूद है, और यही सबसे मुश्किल है। जुमला नोट फरमाइए, हर नबी के जो लोग दुश्मन हुए वो तौहीद उलूहियत की वजह से हुए। नबी की मुखालफत जो की गई, नबी और नबी के मानने वालों को जो सजाएं दी गई, वो किस वजह से दी गई? तौहीद उलूहियत की वजह से। इसीलिए हम कलमा जब पढ़ते हैं तो कलमे में क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद बरहक मगर अल्लाह। इसका मतलब ये कलिमा तौहीद है, और इस कलिमा तौहीद में तौहीद उलूहियत है। यानी कि जब कोई शख्स मुसलमान होता है तो उससे तौहीद रबूबियत का इकरार नहीं करवाया जाता, बल्कि उससे तौहीद उलूहियत का इकरार करवाया जाता है।
चूंकि यही मतलूब और मकसूद है, और तौहीद उलूहियत को माने बगैर कोई शख्स कामयाब नहीं हो सकता, अल्लाह को राजी और खुश नहीं कर सकता। इसलिए अब जो लोग, जाहिर बात है दुनिया में कोई कब तक रह सकता, एक खास वक्त है जिस वक्त तक उसने रहना है, और उसके बाद उसको मौत आनी आनी। तो जब उसको मौत आनी है तो उस वक्त जो क्या हालत और कैफियत होती है, इसका तज़किरा अल्लाह पाक ने कुरान पाक की आयत नंबर 99 में इरशाद फरमाया, हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, कि हत्ता कि जब इनमें से किसी को मौत आए तो वो कहेगा, ए मेरे रब मुझे वापस भेज, ताकि मैं इस दुनिया में जिसे मैं छोड़ आया हूं नेक अमल करूं। हरगिज नहीं, बेशक ये एक बात है जो वो कहने वाला है, और इनके आगे पर्दा है, और इस दिन तक वो जब दोबारा उठाए जाएंगे। अब इसमें इस बात का तज़किरा है कि मौत आनी है, और जब मौत आती है तो जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की शरीयतों को नहीं मानते हैं, फिर जब फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते जब उनको नजर आते हैं और फिर पर्दे उठ जाते हैं, उन्हें हकायक नजर आते हैं, फिर वो डरते हैं, खौफ खाते हैं, भागते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वावेला करते हैं, और क्या कहते हैं, अल्लाह हमें बस एक मौका और दे, बस हमें एक दफा थोड़ा सा वक्त और मोहलत दे, ताकि हम क्या करें, नेक आमाल करें। तो इसका मतलब इस वक्त वो नेक आमाल करने की ख्वाहिश करते हैं। कुरान पाक में इसी बात को कई और जगह पर भी इरशाद फरमाया गया, वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसु रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून। और काश आप देखें कि जब गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए होंगे और कहेंगे कि हमारे परवरदिगार हमने देख लिया, हमने सुन लिया, लिहाजा हमें दुनिया में वापस भेज दे कि हम नेक अमल करें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। इसका मतलब इनको दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर यकीन नहीं आया था, ये बेयकीनी के अंदर वो सरमस्त होकर फिरते रहे, तो अब अल्लाह से कहेंगे हम, अब हमें यकीन आ गया। ऐसे ही आगे फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह अनआम में, वलौ तरा इज इज वुकिफू अलन नार फकालू या लैतना, काश आप इनको इस वक्त देखें जब ये दोजक के किनारे पर खड़े किए जाएंगे और कहेंगे, ए काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं, ताकि अपने परवरदिगार की आयतों की हरगिज तकजीब ना करें और मोमिन हो जाएं। हाँ, ये जो कुछ पहले छुपाया करते थे आज इन पर जाहिर हो गया है, और अगर वो दुनिया में लौटाए भी जाएं तो जिन कामों से इनको मना किया गया था वही फिर करने लगे, कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं। तो इसका मतलब यही मजमून अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मुकामात पर बयान फरमाया है कि जब इंसान को मौत आती है, उसको फरिश्ते नजर आते हैं, अल्लाह का अजाब नजर आता है, हकायक समझ आ जाते हैं, पर्दे उठ जाते हैं, गैब की चीजें जाहिर हो जाती हैं, तो फिर वो ऐसी ख्वाहिशात करता है, लेकिन उस वक्त ये ख्वाहिशात करने का उसको कोई फायदा नहीं होता है। फायदा अभी है, ये दुनिया दारुल अमल है, और यहाँ रहते हुए हमने अमल करना है, और अगर ये हमने वक्त गंवा दिया और हमने इसमें अमल ना किया तो उस वक्त कोई फायदा नहीं होगा। आगे अल्लाह ताला ने क़यामत का तज़किरा फरमाया है, आमाल के वजन का तज़किरा फरमाया है, और सूरत का खात्मा इन्हीं आयात पर होता है। और ये चूंकि वही मुशरिकीन मक्का के इश्कालात हैं, उनके एतराज़ात हैं कि हम मर जाएंगे, मरने के बाद कैसे उठेंगे और क्या हिसाब किताब होगा, ये जो बातें नबी हमें बताता है, हमें तो, हमारी तो समझ में ये बातें नहीं आती हैं। तो अल्लाह पाक ने इस एतराज का मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ सूरतों में अल्लाह पाक ने ये बात इनको समझाने की कोशिश की है। और इसके अंदर हिकमत यह है कि कोई भी शख्स वो अल्लाह की अतात फर्मा बरदारी और अमल पर खड़ा नहीं हो सकता जब तक के उसके अंदर अकीदा आखरत मजबूती से उसके दिल दिमाग में ना बैठ जाए। अगर मैं यूं कहूं कि इंसान से अमल करवाने वाली चीजों में से एक चीज अकीदा आखरत है, अकीदा आखरत ही इंसान से अमल करवाता है कि अमल करो, बुराई ना करो, अच्छाई करो, अदल करो, जुल्म ना करो। क्यों? कि मरना है, जब मरेंगे तो जुल्म का बदला चुकाना पड़ेगा, बुराई की सजा मिलेगी। तो लिहाजा अब वो मरने का डर और फिर कब्र और जहन्नम और रोजे क़यामत और हिसाब, ये सारी चीजें इंसान को सीधा रखती हैं। तो इसलिए अल्लाह पाक बार बार ये फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, मरना है, अल्लाह के सामने पेश होना है, हिसाब किताब देना है। तो लिहाजा इस अकीदे को अच्छे तरीके से अपनाओ। तो अल्लाह पाक ने क़यामत का तज़किरा फरमाया आयत नंबर 101 में,
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان میں رشتہ داریاں رہیں گی، نہ وہ باہم سوال کریں گے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، یعنی اس میں نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا، تو وہی فلاح پانے والے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آگ ان کے چہرے جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے۔ جس چہرے کو دنیا میں آج ہم بڑا سنوارتے ہیں، بناتے ہیں کیا کچھ لگانے کے لیے، تو لیکن ان چہروں کو جب جہنم کی آگ جلائے گی تو یہ سب بگڑ جائیں گے۔ تو لہذا دنیا میں جو اپنے چہروں کی اتنی فکر کرتے ہیں، اصل فکر یہ ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کی جائے۔ جس نے اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا وہ شخص کامیاب ہے، اور جس شخص نے اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچایا وہ شخص سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی ناکام ہے۔ تو آگے فرمایا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پھر تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور واقعی ہم لوگ گمراہ تھے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم لوٹیں دوبارہ وہی کریں تو بلا شبہ ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جب یہ کلام کر رہے ہوں گے اور پھر اپنی صفائیاں دے رہے ہوں گے اور بڑے نیک اور صالح بننے کی خواہشات کر رہے ہوں گے، اطاعت اور فرما برداری کا ڈھونگ رچا رہے ہوں گے، تو پھر اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہو کر کیا فرمائے گا؟ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا اسی جہنم میں ذلیل و خوار پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ یعنی کہ کتنے سال جہنم میں جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، اور پھر اللہ ان کی بات ہی نہیں سنے گا، ان کی چیخو پکار ہی نہیں سنے گا۔ تو لہذا اگر کبھی اللہ کی طرف سے کوئی جواب آئے گا بھی تو وہ کوئی شفقت والا، مہربانی والا، رحمت والا نہیں آئے گا، بلکہ یہ جواب آئے گا کہ اس میں ذلیل و خوار پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، لہذا تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ پھر تم نے انہیں ہنسی مذاق بنا لیا تھا، یعنی کہ دنیا میں جو لوگ عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کو اپناتے ہیں، اسلام کے شعائر کو اپناتے ہیں، اسلام کے احکام پر پورے طریقے سے عمل کرتے ہیں، خاص طور پر وہ خواتین جو اسلام کے اصولوں کے مطابق پردہ کرتی ہیں اور شرعی تقاضوں کو پورا کرتی ہیں اور زندگی اسلام کے احکامات کے مطابق گزارتی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنے لیے اسوہ اپنا بناتی ہیں اور ان کے مطابق زندگی گزارتی ہیں، تو بہت ساری ماڈرن خواتین اور دنیا پرست لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا زندگی ہوئی، یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے، تم یہ بھی نہیں کرتی ہو، وہ بھی نہیں کرتی ہو، تمہیں یہ بھی نہیں پتا، وہ بھی نہیں پتا۔ لہذا ہر لحاظ سے ان پر تنقید کی جاتی ہے، حملہ کیا جاتا ہے، اور انہیں جو ہے پرانے زمانے، پرانے وضع کے لوگ کہہ کر دھتکار دیا جاتا ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، چونکہ ان کے کپڑے وہ سادہ سے سلائی کیے ہوتے ہیں، کوئی اتنے ڈیزائن دار کپڑے نہیں ہوتے ہیں، اور وہ فیشنیبل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ سادگی سے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا لوگ ان پر تان و تشنیع کے نشتر چلاتے ہیں۔ تو اللہ پاک بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ایسے لوگوں کی ہنسی مذاق اڑایا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں تمہاری یاد بھلا دی تھی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے، تم ان پر ٹھٹھا مذاق کرتے تھے، اشاروں کنایوں میں آنکھوں سے انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہ دیکھو یہ کیسی عورت ہے، یہ کیسی خاتون ہے، دیکھو اس کا لباس پہنا ہوا کیسا ہے، دیکھو اس نے کیسے نقاب چڑھایا ہوا ہے، کیسے برقع چڑھایا ہوا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ مسلمان معاشرے میں بھی ہیں اور خاص طور پر کفار کے معاشرے میں تو ہیں ہی ہیں، کہ وہاں پر بہت ساری مسلم سٹوڈنٹ خواتین پڑھتی ہیں، جب ان کی کوئی ڈگری مکمل ہوتی ہے ان کو سٹیج پہ بلایا جاتا ہے تو بعض دفعہ ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنا برقع اتار دو، اپنا حجاب اتار دو، یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے تو حجاب اتار دو، پردہ چھوڑنا پڑے گا تبھی داخلہ مل سکتا ہے۔ خاص طور پر یورپ کے ممالک میں، فرانس کے اندر تو اس قسم کے واقعات بہت سارے ہوتے ہیں، لہذا وہ لوگ ان کا مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، دنیا میں اڑائیں گے نا، آخرت میں اللہ پاک فیصلے فرما دے گا۔ آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا انی جزیتم اليوم بما صبروا
اللہ ان اہل ایمان سے جن کا مذاق اڑایا گیا ان سے کہے گا بلا شبہ میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ بے شک وہی کامیاب ہے۔ یعنی اللہ پاک نے کامیابی کی سند دے دی، کامیابی کی گارنٹی دے دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جنت کا وارث بنا دیا۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کل آپ ان سے کہہ دیجئے، آیت نمبر 112 میں 112 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ارشاد فرما کر خاص طور پر روح سخن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ ان اہل مکہ سے کہہ دیجئے کل کم لبستم فی الارض عدد سنین، اللہ فرمائے گا، ہاں قال کل نہیں، استغفر اللہ، قال کل نہیں، قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ رہے، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا واقعی تم تھوڑا سا وقت ہی رہے، کاش تم یہ بات دنیا میں جانتے ہوتے، کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ اور بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ چنانچہ بلند و بالا اللہ حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ معزز و مکرم عرش کا رب ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو صرف اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور آپ کہیں، آپ کہہ دیجئے کل رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، آپ کہیں اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا سکھائی گئی ہے، یہ بہترین دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کہ آپ یہ کہیں۔ تو اس میں جو مغفرت کا لفظ ہے مطلق استعمال ہو تو اس کے معنی گناہ کے مٹا دینے اور اسے لوگوں سے چھپا دینے کے ہوتے، اور رحمت کے یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اقوال و افعال کے بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یعنی رحمت کیا ہے کہ دین اسلام اور دین اسلام کے تمام احکام پر اللہ ہمیں صحیح صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات پر سورت کا خاتمہ کیا، اور سورت کے خاتمے میں اہل مکہ کو اللہ پاک نے صاف تنبیہ بھی کی ہے اور کامیاب ہونے والوں کا تذکرہ بھی کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے۔ تو یہاں پر سورہ المومنون کا خاتمہ ہوتا ہے، اور آگے سورہ نور، سورہ نور جو ہے یہ مدنی صورت ہے، یہ صورت مدنی صورت ہے، یہ مکی صورت نہیں ہے۔ اس صورت میں، یہ صورت کا نام جو ہے قرآن پاک کی آگے آیت اللہ نور السماوات والارض، اس آیت سے اس صورت کا نام نور ماخوذ ہے۔ اور چونکہ مدنی صورت ہے تو مدنی صورت کے اندر وہی توحید اور رسالت اور آخرت، اس کے ساتھ ساتھ احکام ہوتے ہیں کہ انسان نے معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے، حلال حرام کیا ہے، بود و باش کیا ہے، خوشی غمی کیا ہے، قانون کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، اخلاق کیا ہے، کیسے رہنا ہے کیسے نہیں رہنا ہے، تو یہ سارے کے سارے احکام دیے جاتے ہیں، قانون دیا جاتا ہے۔ تو لہذا مدنی صورتوں کے اندر یہ ہے، تو اس صورت کے اندر بھی احکام ہے، اور اس کے اندر احکام کون کون سے؟ زنا کی حد اس کے اندر بتائی جائے گی، گھروں میں داخلے اور اجازت کے احکام، پردے کے احکام، مومن اور منافقوں کا رویہ، اور ایسے قریبی رشتہ داروں گھروں سے کھانا پینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت، یہ موضوعات ہیں جو قرآن اس صورت کے مرکزی موضوعات ہیں، تو لہذا ان پر ہی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے صورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ایک صورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ تو اب اس صورت کے اندر خاص طور پر یہ کہا گیا کہ اس صورت کو ہم نے نازل کیا، ہاں باقی صورتیں بھی اللہ رب العالمین نے ہی نازل کی ہیں، لیکن اس صورت میں خاص طور پر اللہ پاک نے یہ لفظ بولا تو اس کا مطلب اس صورت کی اہمیت اجاگر کرنا مطلوب اور مقصود ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں ہم نے جو کچھ نازل کیا فرضناہا، ہم نے اس کو فرض کیا، ہم نے اس کو لازمی قرار دیا، تو لہذا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں یہ تم پر فرض قرار دیے گئے، خاص طور پر اس میں جو آگے احکام آ رہے ہیں، پردے کے احکام آ رہے ہیں، زنا کے بارے میں سزا کے احکام آ رہے ہیں، اور پھر ایسے گھروں میں اجازت لینے کے جو احکامات آ رہے ہیں، یعنی جو معاشرتی مسائل ہیں، آئلی مسائل ہیں، گھروں میں آنے جانے کے مسائل ہیں، حدود کے مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ پاک نے فرض کیے ہیں۔
تو آگے اللہ تعالیٰ نے ہاں جی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی، کہ زانیہ عورت اور زانی مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں تمہیں ان دونوں زانی اور زانیہ یعنی مرد عورت پر قطعاً ترس نہیں آنا چاہیے، اور مومنوں میں سے ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ اب جو اس میں سزا کی بات کی جا رہی ہے وہ زنا کرنے والے مرد اور عورت، ظاہری بات ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، زنا کرنے والے یا تو شادی شدہ ہیں یا شادی شدہ نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے ان میں سے ایک شادی شدہ ہے دوسرا شادی شدہ نہیں ہے۔ تو اب یہ بات ہو رہی جب وہ دونوں غیر شادی شدہ ہوں، جب غیر شادی شدہ ہوں تو پھر ان کی سزا کیا ہے کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 درے مارے جائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے گا، اس علاقے سے ان کو نکال دیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شادی شدہ ہو تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا۔ تو اب یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب جب کوئی شخص یہ جرم کر لے تو پھر اس کے لیے تمہارے دل میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کی حد اس پر قائم کر دینی چاہیے۔ اور سزا کہاں دینی ہے؟ کسی بند کمرے میں سزا نہیں دینی، سزا دینے کے لیے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب انہیں سزا دی جائے تو وہاں پر ایک جماعت ایک گروہ موجود ہونا چاہیے، یعنی انہیں کھلے میدان میں سزا دو۔ سزا دینے کا مقصد سزا دینا تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سزا دینے کا ایک مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو تنبیہ کرنا، دوسرے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ اگر تم نے بھی یہ جرم کیا تو تمہیں بھی ایسی سزا ملے گی، اور جب یہ سزا دی جاتی ہے تو مجرم آدمی اس کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ کس قدر منت سماجت بھی کرتا ہے، اور کس قدر بے بس ہوتا ہے، اور کس قدر وہ تڑپتا ہے، کس قدر اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہذا یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ان لوگوں کو دکھانا مقصود ہے جو وہاں پر موجود ہوں گے، اس لیے سزا کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سزا لوگوں میں دی جائے گی، ایسے چھپ چھپا کر کے وہ سزا نہیں دی جائے گی۔ تو ایک جماعت وہاں پر موجود ہونی چاہیے جب سزا دی جائے۔ اب اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جب کوئی شخص گناہ کر لے اور اس کا گناہ پردے میں چھپا ہوا پتہ نہیں ہے، حاکم کے پاس وہ بات نہیں پہنچی ہے، ہاں اس وقت تک وہ اس کا اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے وہ پردے میں رہے، اور یہ سزا کم ملے گی جب اس کا معاملہ حاکم تک پہنچ جائے گا۔ حاکم سے کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے اگر معاملہ دب جائے، کلیئر ہو جائے، وہ نہ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے پاس پہنچ جائے اور پہنچ جانے کے بعد پھر اس میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہوگی، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے آپس میں حدود کو معاف کر دو، اور جب میرے پاس حد کا کوئی معاملہ آئے گا تو حد یقیناً واجب ہو جائے گی، یعنی کہ شرعی عدالت میں آنے سے پہلے پہلے اگر کوئی ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے بعد جب عدالت میں معاملہ آ جائے پھر کوئی کہہ بھی دینا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا تو پھر اس کی معافی نہیں ہوگی، پھر چونکہ ایک جرم ثابت ہو چکا ہے تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زانی مرد، آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ، زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرکہ عورت ہی سے، اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد ہی، اور مومنوں پر یہ زنا کار سے نکاح حرام ٹھہرایا گیا، یعنی کہ اگر کوئی زانیہ عورت ہے اور اگر اس سے کوئی شخص مومن نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ حرام ہے، اس کے لیے وہ حرام ہے، تو اس سے معاشرے کا کوئی باعزت آدمی وہ شادی نہیں کرے گا۔ ہاں کوئی زانی مسلمان ہو تو وہ چلو اسے شادی کر لے تو ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور والذین یرمون المحصنات، آگے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، اور تم ان کی شہادت گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ نافرمان ہیں، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب اس میں ہوتا ہے ایک تو ہے ایک زنا کرنا، ایک ہے کسی کے بارے میں بغیر علم کے زنا کی تہمت لگا دینا کہ اس آدمی نے یہ کام کیا ہے، تو لہذا اگر وہ ثابت ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ثابت نہ ہوا
تو اس آدمی کو کہنے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ تہمت لگائی اس نے، تو لہذا تہمت کی اسلام نے سزا رکھی ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ صرف افواہوں کا شکار نہ ہو جائے۔ اب کوئی بھی شخص اٹھے گا اور کسی کی پگڑی اچھال لے گا اور اس کے بارے میں الزام لگا دے گا اور اس سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک مومن کی جو عزت ہوتی ہے، حرمت ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، اے کعبۃ اللہ، تیری بڑی عزت ہے لیکن ایک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو لہذا ایک مومن کی عزت، اس کا مال، اس کی جان، یہ دوسرے پر حرام ہوتی، تو لہذا کوئی اس کے در پہ ہوگا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اسی تہمت کے معاملے کو مزید اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر آیت نمبر 4 سے 5 اور 6 فرمایا، والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیوی پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے بے شک وہ سچوں میں سے، اور 5ویں بار یہ کہے اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں، اور عورت سے سزا کو یہ شے ٹالتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے بلا شبہ وہ اس کا خامد جھوٹوں میں سے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ اس کا خامد سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جھوٹوں کو سزا ملتی، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب حکمت والا ہے۔ تو اس کے اندر مزید اللہ پاک نے کہ جب کسی کے پاس کوئی گواہ ہو ہی نہ لیکن وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے، پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ ایسے ہوگا، مباہلہ کروایا جائے گا، اور اس میں سے ہر ایک جو ہے 4 مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ یہ جو ہے 4 اللہ کی قسم کھا کر کہے گا بے شک وہ سچوں میں سے، یعنی میں سچی ہوں، میں سچی ہوں، میں سچی ہوں، اور 5 دفعہ یہ کہے گا اگر یہ سچا تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اس طریقے سے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب باقی اللہ کا غضب یقیناً جھوٹے لوگوں پر ہوگا، پھر اللہ کی گرفت آئے گی، پکڑ آئے گی، اس دنیا میں آئے گی، اگر اس دنیا میں نہ آئی تو آخرت میں تو ضرور آئے گی۔ اور اس صورت کا سب سے بنیادی جو موضوع ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 11 سے، اور آیت نمبر 11 سے جو بات شروع ہوتی وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ غالباً 5 نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں نہیں 5 ہجری یعنی ہجرت کی ہو، جب 5 سال ہو گئے مدینہ منورہ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی، تو لہذا وہ جو تہمت ہے پھر اس کا سارا معاملہ، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل کی، ان کو بری قرار دیا۔ تو یہ سارے کا سارا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں واقعہ عفق کا واقعہ۔ عفق کہتے ہیں بہتان کو، جھوٹ کو، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو بہتان اور جھوٹ لگایا، اور یہ بہتان اور جھوٹ لگانے والے یہ منافقین تھے، منافقین کا ایک ٹولہ تھا، تو اس کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 11 سے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم ولا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر بہتان گھڑ لائے وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس گناہ کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی کہ اب یہ جو واقعہ ہے، اس واقعہ سے ان منافقوں نے تو جو کچھ سوچا سوچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے جو انہوں نے بہتان لگا، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بہت خیر بھلائی اور فائدہ پہنچایا، چونکہ جو منافقین تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے، ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا، پتہ چل گیا کون دوست ہے اور کون دشمن ہے۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں وہ واضح ہو گئی اس سے۔ تو یہ واقعہ ہے، تو یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور یہ جو واقعہ ہے اس کی تفصیل حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ پہلے تھوڑا سا مزید آیات کا ترجمہ
فرمایا ولولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جب تم نے جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو سری بہتان ہے، وہ اس الزام پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا، جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہا یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس کے متعلق بولیں، یا اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو دوبارہ کبھی بھی اس جیسی بات نہ کرنا۔ اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ بہتان لگانے والوں کو فوراً عذاب دیتا، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہایت شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم شیطان قدموں کی اتباع نہ کرو، اور جو کوئی شیطان قدموں کی اتباع کرتا ہے تو بلا شبہ وہ شیطان تو بے حیائی اور برے کاموں ہی کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے فضل اور وسعت والے قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قسم نہ کھائیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے، وہ خود اس کو بیان کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ جب ان پر بہتان لگا اور منافقوں نے آپ پر سراسر جھوٹ باندھا اور بے بنیاد الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت کے طور پر ان آیت کریمہ کو نازل فرمایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے طور پر ان آیات کو نازل فرمایا۔ یہ جو آیات ہم نے ابھی پڑھی، تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بات تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، جب آپ کسی سفر پر جاتے، خاص طور پر کسی غزوے میں جاتے، تو آپ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان سب کے نام لکھ کے قرآن اندازی ہوتی اور جس کا نام نکل آتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو اس سفر میں یہ غزوہ بنی مستلق تھا، اور غزوہ بنی مستلق سے جب آپ تشریف لا رہے تھے تو اس وقت یہ معاملہ پیش آیا تھا، اور تقریباً اس میں مسلمان 1 ماہ تک اس میں گرفتار رہے، اس تکلیف میں، اس کرب میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، آپ کے گھر والے بھی، حضرت عائشہ بھی، ابوبکر صدیق بھی، اور مسلمان بھی 1 مہینہ تک تقریباً اس میں مسلمان گرفتار رہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب بہتان بازوں نے آپ پر بہتان باندھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات میں قرآن نازل فرما دیا، اور ان سب لوگوں نے اس واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا ہے، اور بعض لوگوں کی نسبت زیادہ یاد رکھنے والے اور زیادہ صحیح طریقے سے بیان کرنے والے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی بیان کردہ حدیث کو یاد رکھا جو انہوں نے مجھ سے بیان کی، اور ان میں سے بعض کی حدیث بعض دیگر کی تصدیق کرتی ہے، اور ان سب نے ذکر کیا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یعنی مختلف محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا، ان میں تھوڑا بہت فرق ہے، تو لہذا عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات میں قرآن اندازی کر لیا کرتے تھے، جس کا قرآن نکلتا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک غزوے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی فرمائی تو میرے نام قرآن نکل آیا، لہذا میں اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اور یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے بعد کے دور سے تعلق رکھتا ہے، یعنی پردہ کے نازل ہو جانے کے بعد مجھے ہودج میں اٹھایا اور اسی میں بٹھایا جاتا تھا۔ ہم سفر پر روانہ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے فارغ ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے تو ہم مدینے کے قریب پہنچ گئے تھے، تو ایک رات آپ نے کوچ کا حکم دیا، اور آپ نے جب کوچ کا حکم دیا تو میں کھڑی ہو گئی حتیٰ کہ لشکر سے الگ ہو گئی۔
اور جب अपनी हाजत पूरी करने के बाद वापस मुड़ी, मैंने अपने सीने को छुआ तो मालूम हुआ कि मेरा मोतियों का हार टूट गया है। तो मैंने वापस जाकर अपने हार को तलाश करना चाहा। इसी तलाश में मुझे देर हो गई। वो लोग जो मेरे हौदज को उठाया करते थे आए, और उन्होंने हौदज उठाया और इसे मेरे ऊंट पर रख दिया जिस पर मैं सवार हुआ करती थी। उन्होंने समझा मैं हौदज में हूँ। खवातीन इस वक्त दुबली पतली होती थी और उनके जिस्मों पर गोश्त ना होता था, क्योंकि वो बहुत सादा खाना खाया करती थी। इसलिए उन लोगों ने हौदज के हल्का होने की वजह से महसूस नहीं किया कि मैं इसमें मौजूद नहीं हूं। और मैं अभी 9 उम्र लड़की थी। उन्होंने ऊंट को उठाया और चल दी। मुझे काफिले की रवानगी के बाद अपना हार मिला। फिर मैं जब पड़ाव की जगह वापस आई तो वहां कोई बुलाने वाला ना था और ना कोई जवाब देने वाला, यानी उस वक्त सारे लोग जा चुके थे। मैं इसी जगह पर मैं बैठ गई कि लोगों को जब पता चलेगा कि मैं नहीं हूं तो वो फिर वापस इसी जगह पर आकर मुझे ढूंढेंगे। तो लिहाजा मैं यहाँ बैठी रही, कपड़ा ओढ़ लिया, मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। फिर एक सहाबी सफवान बिन मुअत्तल सुलमी लश्कर के पीछे होते थे, वो सुबह के वक्त मेरे जगह के करीब पहुंच गए और उन्होंने देखा कि एक इंसान सोया हुआ है। लेकिन जब वो मेरे करीब आए तो उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया, क्योंकि हिजाब का हुक्म नाजिल होने से पहले उन्होंने मुझे देखा हुआ था। उन्होंने जब मुझे देखा तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और उनके पढ़ने की वजह से मैं बेदार हो गई और मैंने अपनी ओढ़नी के साथ अपने चेहरे को छुपा लिया। अल्लाह की कसम उन्होंने मुझसे कोई बात ना की और मैंने नहीं सुना कि उन्होंने सिवा इन्ना लिल्लाह के कोई और बात भी हो। उन्होंने अपना ऊंट बिठा दिया तो मैं इस पर सवार हो गई और अपनी सवारी को चलाने लगे। हम लश्कर के पास इस वक्त पहुंच गए जब दोपहर की गर्मी की शिद्दत की वजह से इसने पड़ाव डाल दिया था। अच्छा, मेरे बारे में इस वाक्य की वजह से जिसने हलाक होना था वो हलाक हो गया, और इनमें से जिसने इस बोहतान का बड़ा बोझ उठाया वो अब्दुल्ला बिन उबई था। ये मुनाफिकों का सरदार था। हम मदीना में जब वापस आए तो वापसी के बाद मैं करीबन 1 महीने तक बीमार रही, और इन दिनों लोग बोहतान तराजों के इन बोहतानों के बारे में गुफ्तगू किया करते थे, मगर मुझे इस बारे में कुछ मालूम ना था। अलबत्ता इस बीमारी के दिनों में ये बात मेरे लिए बायस तशवीश थी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लम की तरफ से इस लुत्फ़ो करम को नहीं देखती थी जिसका मेरे बीमार होने पर आप मुजाहरा फरमाया करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थोड़े से मुझसे दूर दूर रहने लगे, खिंचे खिंचे रहने लगे। रसूलुल्लाह सल्लम तशरीफ लाते, सलाम कहते और फरमाते कई फतीकुम, क्या हाल है। इससे मुझे शक गुजरता कि इस शर के बारे में मुझे कुछ मालूम ना था जो उन लोगों ने फैला रखा था। हत्ता कि बीमारी से सेहतयाब होने के बाद मैं एक रात रफ़े हाजत के लिए बाहर निकली और मेरे साथ उम्मे मिस्ता भी थी। हम मनासे की तरफ गई, कज़ाए हाजत के लिए हम वहीं जाया करती थी, और इन दिनों इस मकसद के लिए हम सिर्फ रात ही को बाहर निकला करती थी। ये अपने घरों के करीब बैतुल खला बनाने से पहले का वाक़या है। इस वक्त जब हमारा मामला पहले अरब लोगों जैसा था, हम रफ़े हाजत के लिए बाहर जंगल में जाया करते थे और घरों में बैतुल खला से हम तकलीफ महसूस करते थे। बहरहाल मैं और उम्मे मिस्ता बाहर निकली। उम्मे मिस्ता ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की खाला थी, और इनके बेटे का नाम मिस्ता बिन असासा बिन उबादा बिन मुत्तलिब था। बहरहाल फरागत के बाद मैं और दोनों जब वापस आ रही थी तो अपनी चादर की वजह से फिसल गई और कहने लगी मिस्ता का बुरा हो। मैंने ये अल्फाज सुनने के बाद इससे कहा कि आपने बहुत बुरी बात की, एक ऐसे शख्स को गाली दी है जिसे गज़वा बदर में शिरकत की सआदत हासिल है। इसने जवाब दिया, ए लड़की, आपने सुना नहीं जो इसने कहा। मैंने कहा, इसने क्या कहा है। तो इसने मुझे बोहतान बाजों की बात के बारे में बताया। ये बात सुनकर मेरी बीमारी में फिर इजाफा हो गया। जब मैं घर आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए और आपने सलाम किया और कहा, क्या हाल है। मैंने अर्ज की कि इजाजत हो तो मैं अपने वालिदैन के घर चली जाऊं। मैं दर हकीकत अपने वालिदैन से सही सूरत हाल मालूम करना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाजत फरमा दी। मैं अपने वालिदैन के घर गई तो मैंने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी जान, लोग ये क्या बातें कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, बेटी गम न करो, अल्लाह की कसम ऐसा कम ही हुआ है कि खूबसूरत औरत एक शख्स के निकाह में हो, वो इससे मोहब्बत करता हो और इस औरत की शौकने भी हों और वो बातें ना बनाए। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, क्या अब भी ये शौकनों की बात है जबकि लोग ये बातें कर रहे हैं। सुबह तक इस सारी रात में रोती रही, ना आंसू रुकते थे, ना नींद आती थी। सुबह हुई तो मैं फिर रोती रही और वही भी रुकी हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद एक सहाबा कराम से, खास तौर पर हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उसामा बिन जैद से मशवरा किया
تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا جی ہم نے تو حضرت عائشہ میں خیر کے سوا کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کے لیے عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، تو آپ چاہیں تو کوئی اور شادی کر سکتے۔ تو بہرحال تو پھر جو باندی تھی حضرت بریرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا مشورہ دیا کہ آپ ان سے مشورہ کر لیں چونکہ وہ بہتر جانتی ہیں۔ تو ان سے جب مشورہ کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ میں نے حضرت عائشہ میں آج تک کوئی ایسی شک والی بات نہیں دیکھی، صرف ان کی ایک خامی ہے چونکہ وہ چھوٹی عمر کی ہیں، آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہیں تو بکری کبھی کبھی اس میں سے کھا جاتی، اس کے سوا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اچھا، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کی شرارتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت۔ یعنی عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، یہ بہت تکلیفیں دیا کرتا تھا اور اس نے بڑی بڑھ چڑھ کر باتیں کی اور حد سے گزر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کے شر سے نجات دے جس کی اظہار رسانی میرے گھر والوں تک پہنچ چکی ہے؟ اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں خیر و بھلائی ہی دیکھی ہے۔ انہوں نے ایک ایسے شخص کا نام لیا ہے جس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ بہت بھلا اور نیک آدمی، وہ میرے گھر میں جب بھی آتا ہے تو میرے ساتھ ہی آیا، اکیلا کبھی بھی نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا جی میں اس شخص کا خاتمہ کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کھڑے ہو گئے چونکہ ان سے کوئی خاندانی تعلق تھا۔ انہوں نے کہا تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اور اس بات پر مسلمان آپس میں الجھ پڑے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو خاموش کروایا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سارا دن میں نے روتے ہوئے گزارا، نہ آنسو رکتے تھے نہ نیند آتی تھی۔ پھر رات کو بھی میں روتی رہی، نہ آنسو رکتے تھے نہ نیند آتی تھی۔ میرے والدین یہ خیال کرنے لگے کہ اس قدر کثرت کے ساتھ رونے سے میرا جگر پھٹ جائے گا۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی، میں نے اسے اجازت دے دی تو اس نے بھی میرے پاس بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سلام کہا، اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے یہ بات کہی گئی تھی آپ میرے پاس بیٹھے نہیں تھے، 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا لیکن آپ پر میرے بارے میں کوئی وحی بھی نازل نہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، اما بعد یا عائشہ، اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، اگر تو بری ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے بری قرار دے گا، اور اگر تجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرو۔ بلا شبہ بندہ جب گناہ کا اعتراف کر لے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ نے بیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل فرمائی تو میرے آنسو رک گئے، حتیٰ کہ میں آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنے والد سے کہا میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دو، تو وہ فرماتے میں اللہ کے رسول کو کیا جواب دو؟ میں نے پھر اپنی والدہ سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دو۔ اس نے کہا بیٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں؟ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر میں نے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں نے بات کی، اللہ کی قسم بے شک مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے اس بات کو سنا اور یہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی اور آپ نے اسے سچا سمجھ لیا۔ اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ میں بری ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو آپ میری تصدیق نہیں کرو گے، اور اگر میں اس بات کا اعتراف کر لوں اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ میری تصدیق کرو گے۔ اللہ کی قسم بلا شبہ میں اپنی اور آپ کی مثال اس طرح پاتی ہوں جس طرح یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، لہذا صبر ہی بہتر ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ کی قسم اس وقت میں یہ جانتی تھی کہ میں بری ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بری قرار دے دے گا، لیکن اللہ کی قسم میرا یہ گمان نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری شان میں وہی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسا کلام نازل فرما دے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ مجھے امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بری قرار دے دے گا۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اسی مجلس میں جلوہ افروز تھے اور گھر کے افراد میں سے بھی کوئی شخص ابھی تک باہر نہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی نازل فرما دی۔ تو آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی جو نزول کے وقت طاری ہوا کرتی تھی۔ سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی مبارک سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے گرنے لگے، اور یہ اس قول کے
वजनी होने के बायस होता था जो आप पर नाजिल किया जाता। जब ये कैफियत खत्म हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे और पहला जुमला आपने फरमाया, अब श्री या आयशा, ए आयशा खुश हो जा, अल्लाह ताला ने तुझे बरी करार दे दिया। मेरी माँ ने कहा उठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हो जाओ। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं आपके सामने खड़ी नहीं होऊंगी, अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा किसी और का शुक्र अदा नहीं करूंगी कि इसी जात पाक ने मेरी बरात नाजिल फरमाई है। और अल्लाह ताला ने ये आयत सूरह नूर की आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 24 तक ये नाजिल फरमाई। और इसके बाद फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इसमें एक वाक्य है कि उनके खालाजाद भाई थे मिस्ता बिन असासा, उन्होंने भी हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी थी। तो जाहिरी बात है, बेगाने तो बात कर रहे थे, वो तो कर ही रहे थे, लेकिन जब अपने बात करें तो उसका ज्यादा दुख होता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो इनका खर्चा भी दिया करते थे, सब कुछ किया करते थे, लेकिन जब आपने उनकी तरफ से ये बात सुनी तो आपको बहुत गुस्सा आया और आपने उनका खर्चा पानी बंद कर दिया। जब खर्चा पानी बंद कर दिया, फिर अल्लाह पाक ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की बरात नाजिल कर दी। फिर अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि जो तुम में से फजल और वुसअत वाले थे और वो अपने करीबी रिश्तेदारों, मस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों पर वो खर्च किया करते थे, फिर उन्होंने वो क्या किया, मतलब रोक लिया। तो अब उनको चाहिए कि वो माफ करें और दरगुजर करें। और फिर अल्लाह पाक ने आगे फरमाया, अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे, अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते? अल्लाह तो गफूर रहीम है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अल्फाज सुने तो उन्होंने फौरन आगे से कहा, अल्लाह की कसम मुझे पसंद है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। और मैंने अपने भाई को, मिस्ता बिन असासा को माफ कर दिया। ना सिर्फ माफ किया बल्कि आज के बाद दोबारा मैं उसको खर्चा पानी देना शुरू कर दूंगा। तो इस वाक्य से ये पता चला कि सहाबा कराम पर कुरान पाक का किस कदर जल्दी असर होता था। अब देखें ना, बेटी पर इल्जाम लगा, ये छोटी बात नहीं है, और बेटी भी आम बेटी नहीं, नबी की बीवी है, लेकिन उस पर इल्जाम लगा, जिस्म में, दिल में बड़ा जख्म, बड़ा घाव लगा। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से एक आयत नाजिल हुई, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, तो तुम लोगों को माफ कर दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोई दूसरी बात की ही नहीं, पसो पेश का शिकार हुए ही नहीं, फौरन माफ कर दिया और अल्लाह को खुश कर दिया। मतलब ये था कि अल्लाह, बस तेरी तरफ से माफी चाहिए, भले तो हमसे कुछ ही करवा ले, कुछ ही डिमांड कर ले, हम हर डिमांड, हर तेरी बात मानने के लिए तैयार है, बस तेरी तरफ से हमें माफी मिलनी चाहिए। तो ये है हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का वाक्य इफ, जिसमें अल्लाह ताला ने उनकी बरात नाजिल की और हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला ने सुरखरू हुई, और जो ये मुनाफिकीन थे वो सारे के सारे नाकाम हो गए। तो अल्लाह ताला ने इस तरह बरात नाजिल की। आगे अल्लाह ताला ने जो घरों में दाखिल होने और इजाजत लेने के जो अहकाम हैं वो बयान फरमाए हैं। आयत नंबर 27 से, आयत नंबर 27 से अब घरों में दाखिल होना है तो किसी के घर में कैसे दाखिल होंगे, इजाजत ली जाएगी, क्या मामला होगा, इसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए। और ये वो अहकाम है कि जिनकी हम सबको पासदारी करनी चाहिए, किसी के घर भी जाएं तो इजाजत लेनी चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, ए ईमान वालों अपने घरों के सिवा और घरों में दाखिल ना हुआ करो हत्ता कि तुम इजाजत ले लो, और इन घर वालों को सलाम करो, और इन घर वालों को सलाम करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। फिर अगर तुम इनमें से किसी को ना पाओ तो इनमें दाखिल ना हो हत्ता कि तुम्हें इजाजत दे दी जाए, और अगर तुमसे कहा जाए कि लौट जाओ तो लौट जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत पाकीज़ा अमल है, और जो तुम अमल करते हो अल्लाह इसे खूब जानता है। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम इन घरों में दाखिल हो जहां रिहाइश ना हो और इनमें तुम्हारे लिए कोई फायदा हो। अल्लाह ताला जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। तो ये है घरों में दाखिल होने के ahकाम के, किसी के घर भी जाओ तो सबसे पहले सलाम कहो, सलाम करने से बात का आगाज होना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो इसका मतलब आप घर के बाहर मौजूद हैं और
آپ اجازت مانگ رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی بندہ آیا اور اس نے سلام نہیں کہا تو اس کو پھر واپس کر دیا گیا، کہ جاؤ پہلے سلام لو اور پھر واپس آؤ۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، میں نے نہ سلام کیا نہ اجازت طلب کی، تو آپ نے فرمایا ارجع فقل السلام علیکم ادخل، کہ واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا۔ تو لہٰذا اب کسی گھر جائیں تو ہم سلام کریں، پھر اجازت لیں، جب وہ اجازت دے تو پھر ہم گھر میں داخل ہوں، اگر اجازت نہ دے بغیر ناراض ہوئے وہاں سے واپس آ جائیں۔ چونکہ ایک بڑا مشہور واقعہ صحیح بخاری میں ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے 3 بار اجازت طلب کی، جب انہوں نے اجازت نہ دی، ان کو اجازت نہ ملی تو واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز سنی تھی کہ اجازت طلب کر رہے تھے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ انہیں تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے۔ پھر بعد میں جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا واپس کیوں چلے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے 3 بار اجازت طلب کی تھی، جب اجازت نہ ملی تو میں واپس چلا گیا، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی 3 بار اجازت طلب کرے اور اس اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کی گواہی پیش کرنا ہوگی ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ وہ انصار کی ایک جماعت کے پاس چلے گئے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات بیان کی، تو انہوں نے کہا اس بات کی گواہی تو ہم میں سے عمر کے اعتبار سب سے چھوٹا شخص بھی دے سکتا ہے۔ تو ان کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس فرمان نبوی کے بارے میں بتایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بازاروں میں خرید و فروخت کی وجہ سے میں اس فرمان کو نہ سن سکا۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ 3 دفعہ اجازت لینی چاہیے، اگر آواز نہ آئے تو پھر واپس چلے جانا چاہیے۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پہنچ گئی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس حدیث کا پتہ نہیں تھا۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے آج کل، یہ کہا جائے بھائی یہ مسئلہ حدیث میں نہیں آتا، ایسے نہیں ایسے، پھر لوگ کہتے ہیں اچھا آپ کو پتہ چل گیا، فلاں شخص تو اتنے بڑے عالم ہیں، وہ تو اتنے بڑے مفتی ہیں، وہ تو اتنے بڑے امام تھے، وہ اتنے بڑے صاحب علم تھے، ان کو اس کا پتہ نہیں چلا، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ ان سے بڑے صاحب علم ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ نہیں ہوتا، یہاں بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہو رہی، بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ کسی شخص کا بھی دنیا میں دعویٰ نہیں ہے کہ سارے کے سارا علم میرے پاس ہے اور جو میرے پاس ہے اس کے علاوہ کوئی علم ہے نہیں ہے، ایسا تو کسی کا دعویٰ ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث کا مجھے پتہ نہیں چلا تھا، تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کسی کو کسی چیز کا پتہ نہ چلا ہو اس لیے اس نے اس پر عمل نہ کیا ہو، لیکن ہمیں تو پتہ چل چکا ہے نا، تو لہذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اجازت کے بارے میں مزید جو احکام ہیں وہ اسی سورہ کے اندر آگے آیات میں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو، یہ آیت نمبر ہے جی ہاں جی آیت نمبر ہے 58، آیت نمبر 58، تو ہم وہاں چلتے ہیں پھر بعد میں یہاں دوبارہ آ جائیں گے۔ آیت نمبر 58 میں مزید جو گھروں کے اندر آنا ہے، اب ظاہر بات ہے بچے ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، وہ گھروں میں پھرتے رہتے ہیں، تو وہ کس وقت آ سکتے ہیں کس وقت نہیں آ سکتے ہیں، تو اس چیز کی باقاعدہ تعلیم دی جائے گی اور بچوں کو سکھایا جائے گا کہ بھئی تم نے کب گھر میں آ سکتے ہو، نہیں اپنا ہی گھر ہے، اپنے ماں باپ کا گھر ہے، لیکن خاص کمرہ ہوتا ہے، ماں باپ کمرہ ہوتا ہے، تو اس میں اجازت لیں گے کیسے آئیں گے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جن غلاموں اور لونڈیوں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں، ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو تم میں سے بلوغت کو پہنچے ہوں، انہیں چاہیے کہ تم سے 3 بار اجازت مانگیں، یعنی کہ اجازت مانگنے کے 3 اوقات ہیں۔ پھر گھر میں داخل ہو نماز فجر سے پہلے، اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں، اور ان اوقات کے بعد بلا اجازت آنے سے نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے، تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت سے آیا جایا ہی کرتے ہو، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے لڑکے اور لڑکیاں بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے
کہ وہ بھی اس طرح اجازت مانگے جس طرح ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت مانگتے رہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور گھروں میں بیٹھے رہنے والی عمر رسیدہ عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے پردہ داری کے کپڑے اتار دیں، جبکہ وہ اپنی زیب و زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو، اور ان کا اس سے بھی بچنا اس لیے بہت بہتر ہے، اس سے بھی بچنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اللہ بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو اس میں اجازت لینے کے احکام، کچھ پردے کے احکام اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان فرما دیے۔ تو لہذا اب ان کی ہمیں تعلیم دینی چاہیے، اپنے ہی بچے، اپنے ہی بیٹے بیٹیاں وہ بھی گھر میں جب آئیں تو اجازت لے کر آئیں جب وہ بڑے ہو جائیں، اور اگر وہ بغیر اجازت کے اندر آ جاتے ہیں تو بعض دفعہ بچوں کو شرمندگی ہوتی ہے، بعض دفعہ ماں باپ کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی شریعت بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احکام کو بیان کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کی، اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا، تو ہمیں بھی اس کو سیکھنے سے نہیں شرمانا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے سے نہیں شرمانا چاہیے۔ تو لہذا یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے بارے میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ آگے پردے کے احکام شروع ہوتے ہیں آیت نمبر 31 سے۔ آیت نمبر 31 سے وہ پردے کے احکام ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام بیان فرمائے۔ تو پردے کے احکام، ظاہری بات ہے خواتین کے لیے پردہ بہت ضروری ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کی خاص نشانی اور پہچان ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا آیت نمبر 31 میں، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ فرمایا آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، مگر جو از خود اس میں سے ظاہر ہو، یعنی کہ جب گھر میں ہو، آٹا گوندنا ہے اور کپڑے دھونے ہیں، جھاڑو لگانا ہے، تو ہاتھ وغیرہ جو کھل جاتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گران بانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں، مگر اپنے خامدوں پر یا اپنے باپ دادا پر یا اپنے خامدوں کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے سوتیلے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی مسلمان عورتوں پر یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت کنیزوں پر یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکر چاکر مردوں پر یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کے پردوں کی چیزوں سے واقف نہ، یعنی جو بچے ابھی بلوغت کو نہ پہنچے، چھوٹی عمر کے ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ہیں پردے کے احکام جو اللہ پاک نے دیے۔ تو اب پردہ کرنا بہت ضروری ہے، خاتون کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ پردے کے احکامات کیوں دی جا رہے؟ تاکہ مسلمان معاشرہ وہ زنا سے، بے راہ روی سے، بے حیائی سے، غلط تعلقات سے محفوظ رہے۔ زنا تو بالکل آخری حد ہے نا، تو لہذا زنا تک جو پہنچنے والے ذرائع ہیں اللہ پاک نے ان سے منع کیا۔ اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے زنا کا؟ زنا کا آغاز ہوتا ہے نظر سے، جب کسی کو دیکھا جاتا ہے، جب دیکھا جاتا ہے تو وہ کوئی اچھا لگتا ہے، جب کوئی اچھا لگتا ہے پھر اس کے دل میں اس کے خیالات آتے رہتے ہیں، جب خیالات آتے رہتے ہیں پھر اس سے بات چیت کرنے کا اور ملاقات کا ذوق شوق بڑھتا ہے، اور پھر یہاں سے معاملات بڑھتے 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 آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس پہلی چیز سے، پہلے درجے، پہلے سٹیپ سے منع کیا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو، اپنی نظروں کو نیچی رکھو، تاکہ نظریں اٹھے ہی نہ، نظروں پر کنٹرول ہونا چاہیے، اختیار ہونا چاہیے۔ صرف پہلی نظر معاف ہوتی ہے، اس کے بعد جو نظر دوبارہ اٹھتی ہے وہ قصدن اٹھتی ہے، وہ مرد کی عورت کی طرف اٹھے، عورت کی مرد کی طرف اٹھے، اور اس نظر کا باقاعدہ گناہ ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلم خواتین کو خاص طور پر حکم دیا کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلے، وہ گھروں میں بیٹھی رہے، اپنے گھر کے اندر زیادہ وقت گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں سے کہا کہ تم گھروں میں ٹکی رہو، گھروں میں بیٹھی رہو،
اور जाहिलियत اولا की तरह बनाव सिंगार करके अपनी ज़ेबो ज़ीनत दिखाती हुई ना फिरो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बेटियों को, बीवियों को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया। तो फिर पर्दा करना है, पर्दा कैसे करना है? ये कुरान पाक की आयत में आया कि अपने गिरेबानों पर बड़ी बड़ी चादरें, ओढ़नियां और वो ले लेनी, अपने आप को छुपा लेना है। अम्मा जी आयशा रदी अल्लाह तआला फरमाती हैं, अल्लाह रहम फरमाए अंसार की औरतों पर, कि एक अल्लाह ने रात को हुक्म दिया पर्दे का और उन्होंने फजर के वक्त सुबह उस पर अमल करके दिखा दिया। कैसे? कि अल्लाह पाक ने हुक्म नाजिल फरमाया पर्दा करना चाहिए खवातीन को, तो सहाबा कराम ने सुना और रात को अपने घर गए, अपनी खवातीन को, बेटियों को, बीवियों को बताया, और उन्होंने रातों रात क्या किया? रातों रात उस वक्त दिए की रोशनी है और सुई के साथ सिलाई है और कपड़े नहीं थे, तो उन्होंने मर्दों के वो जनाब पगड़ियां ले ली और उनके तहबंद की चादरें ले ली और घर में जो कोई कपड़े पड़े हो तो उन सबको जोड़ा और बड़ी बड़ी चादरें बनाई, और फजर की नमाज जब मस्जिद नबी में अदा करने गई तो वो बड़ी बड़ी चादरों में, ओढ़नियों में लिपट के गई। तो अम्मा जी आयशा फरमाती हैं, अल्लाह उन पर रहम फरमाए कि अल्लाह ने रात को एक हुक्म दिया और उन्होंने दिन के उजाले में उस पर अमल करके दिखा दिया। तो लिहाजा खवातीन को पर्दा करना चाहिए, खास तौर पर घरों में जो गैर महरम है, उन गैर महरमों में जो देवर होता है उस देवर से पर्दा करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपने फरमाया, इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, औरतों के पास जाने से अपने आप को बचाओ। अर्ज की गई कि अल्लाह के रसूल, औरत के गैर महरम ससुराली रिश्तेदारों के बारे में क्या ख्याल है? फरमाया अलहम्मु अलमौत, औरत के गैर महरम ससुराली रिश्तेदार तो मौत है। यानी ससुराली यानी कि जो देवर जेठ वगैरह हैं उनसे पर्दा न करना, ये मौत है। क्या मतलब? कि इससे गलत फहमियां पैदा होंगी, गलत फहमी है कि ये जो देवर है, जेठ है, ये इस फलां की बीवी के साथ इसके नाजायज ताल्लुकात है, बड़े हनस हनस कर बातें करते हैं, बड़ी गप्पे लगाते हैं। तो लिहाजा जब ये गलत फहमी पैदा होगी, फिर जो उसका खामद है वो अपने भाइयों से हसद बुगज करेगा, दुश्मनी रखेगा, और इस दुश्मनी से फिर लड़ाई होगी और नौबत कत्ल किताल तक जा पहुंचेगी, और फिर इसकी वजह से कत्ल और मौत वहां पर आ जाएगी। इसलिए फरमाया को उसे पर्दा करे। ऐसी जो औरतें बाजार जाती हैं और फिर वो बनाव सिंगार करके जाती हैं, खुशबुएं लगा कर जाती हैं, उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु ऐनिन ज़ानियतुन वल मरअतु इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिस फहिय कदा व कदा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर आंख बदकार है, और औरत जब इतर इस्तेमाल करके मर्दों की मजलिस के पास से गुजरे तो वो भी ऐसी वैसी है, यानी वो भी बदकार है, वो भी बदकार है। एक हदीस में तो आता है वो जानिया है, और वो जो अपने घर पलट कर आए तो उसको गुस्ल करना चाहिए। कौन सा गुस्ल? जनाबत का गुस्ल करना चाहिए कि ये जिना करके आई है, तो लिहाजा इसको गुस्ल करना चाहिए। तो ये पर्दे के अहकाम है जो अल्लाह पाक ने मुसलमान औरतों को दिए हैं, लिहाजा इनको अपनाना चाहिए। फिर उसके बाद कहाँ से हम खाना खा सकते हैं और कहाँ से खाना नहीं खा सकते, इसका जिक्र अल्लाह पाक ने आयत नंबर 61 में किया है। आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है कि कहां से हम खाएं और कहां से हम नहीं खा सकते। तो फरमाया वलैसा अलल अअमा हरजुन। जी, हम जो है घरों में कहाँ से खाना खाएं कहाँ से ना खाएं, घरों के अंदर आना जाना, बेतकल्लुफी का होना, खाने खा लेना, अना का मसला ना बनाना, ये एक अच्छी बात होती है, ये एक अच्छी बात है, जिससे ताल्लुकात बड़े अच्छे होते हैं। खाना खिलाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वतइमुत ताम, एक दूसरे को खाना खिलाओ। तो फरमाया अंधे पर कोई हरज नहीं, ना लंगड़े पर ही हरज है, ना मरीज पर कोई हरज है, ना खुद तुम्ही पर कोई हरज है कि तुम अपने घरों से खाओ, या अपने बाप दादा के घरों, या अपनी माओ के घरों, या अपने भाइयों के घरों, या अपनी बहनों के घरों, या अपने चचाओं के घरों, या अपनी फूफियों के घरों, या अपने मामुओं के घरों, या अपनी खालाओं के घरों, या इन घरों से जिनकी चाबियों के तुम मालिक हो, या अपने दोस्तों के घरों से। इसमें भी तुम पर कोई हरज नहीं कि तुम मिलकर खाओ या अलग अलग। फिर जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों पर सलाम कहो, ये अल्लाह की तरफ से बाबरकत और पाकीज़ा तोहफा है। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयात बयान करता है ताकि तुम समझो। बहुत सारी बातें मालूम हो, एक बात ये मालूम है, जब भी अपने घर में दाखिल हो तो क्या कहें? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना चाहिए। तो जब आप घर में सलाम कहकर दाखिल होते हैं तो शैतान वगैरह फिर
ساتھ داخل نہیں ہوتا ہے، وگرنہ پھر شیطان کہتا ہے کہ بھئی اس گھر میں آ جاؤ، تمہارے لیے تو یہاں رہنے کی جگہ بھی ہے، کھانا بھی ہے، رات بسر کرنے کی جگہ بھی ہے، اس طرح وہ شیطان کہتا ہے۔ لیکن جب سلام کر کے گھر میں داخل ہوا جاتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے اس گھر میں تمہارے لیے نہ داخل ہونے کی جگہ ہے، نہ تمہارے لیے کھانے کی جگہ ہے، نہ رات گزارنے کی جگہ ہے، تو شیطان کو اپنے گھروں سے دور رکھنا چاہیے۔ تو آگے جو ہے سورت کا آگے یہاں سے خاتمہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ذکر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہوگی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو اللہ کے رسول خلاف ورزی کرتے ہیں اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی آزمائش آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب آ لے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار بلا شبہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً وہ اس روش کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں خبر دے گا جو انہوں نے عمل کیے، اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ تو ان آیات پر سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے ہے سورہ فرقان، آگے سورہ فرقان ہے، اور سورہ فرقان بھی مکی سورت ہے، اور مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں اس صورت کے اندر بھی وہی مضامین بیان ہوئے ہیں۔ تو جی، تو شروع میں قرآن پاک کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر کیوں نازل کیا گیا، اور پھر زمین آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے، ان سب چیزوں کا بیان ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان قرآن نازل کیا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ وہی ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا۔ تو اس میں قرآن پاک کے نزول کا بابرکت ہونا، کہ بابرکت تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرق کرنے والی چیز، یعنی جو حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، توحید اور شرک میں فرق کر دے، وہ چیز نازل کی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا مالک و خالق ہے، تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے توحید کا ذکر کیا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ خود اپنے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ موت و حیات کے مالک ہیں، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے ہی کے مالک ہیں۔ اس چیز کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، قوم نوح، عاد و سمود کی ان کا ذکر کیا، اور ان کی تباہی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، چونکہ مکے والوں کو تمام گزشتہ انبیاء اور ان کی اقوام، اور پھر ان اقوام کی نافرمانی، سرکشی اور بغاوت، اور پھر ان پر اللہ کے جو عذاب آئے، ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہ نبی بھی تمہارے پاس آیا ہے، اور یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ کا سچا رسول ہے، تو اگر تم نے بھی اس کی بات نہ مانی تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی تباہ و برباد کر دے گا جیسے پہلے ان قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اس نبی کی بات کو مانو اور اس نبی کی اطاعت فرما برداری کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو سمجھائی، زمین و آسمان کا اللہ خالق و مالک اور رازق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے کہ جو سمندر ہوتا ہے، پھر سمندر کے اندر جو پانی ہوتا ہے، وہ پانی میٹھا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، اور دو سمندر ہیں، اور وہ ایک کڑوا ایک میٹھا، لیکن دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، اور مجال نہیں کہ ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا پانی ادھر آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس قدر ایک ایک چیز پر اختیار اور کنٹرول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر یہ 53 میں ارشاد فرمایا، هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، اور وہی اللہ ہے جس نے دو سمندر ملائے، یہ بہت لذیذ و شیریں ہے، پیاس بجھانے والا، اور یہ بہت کڑوا کھاری ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ رکھی۔ اور وہی اللہ جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے نسبی اور سسرالی رشتے ٹھہرائے، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ ایک انگریز تھا، وہ سمندر پر
وہ تحقیق کر رہا تھا، اور وہ سفر کرتے 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 ایسی جگہ پر پہنچا کہ اس کو پیاس لگی یا اس نے پانی چیک کرنا چاہا، تو اس نے ایک طرف سے چلو بھرا منہ میں ڈالا تو کڑوا، اور ایک طرف سے چلو بھرا منہ میں ڈالا تو میٹھا۔ تو چونکہ پانیوں پر تحقیق کر رہا تھا، اور اس نے یہ اپنے ڈائری میں لکھ لیا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اور یہ جناب میں نے چیز دریافت کی ہے، اور وہ اس پر بڑا وہ فرحاں و شاداں تھا۔ اور وہ کہیں پر ایسی بات کر رہا تھا تو ایک مسلمان وہاں پر موجود تھا، تو اس مسلمان نے اس کو چیلنج کیا، کہتے ہیں اس میں تمہاری کیا بہادری ہے، یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ تو ہم میں سے ہر مسلمان جانتا ہے۔ اس نے کہا ہر مسلمان کیسے جانتا ہے؟ کیا اس نے کوئی بحری سفر کیا، وہ سمندر میں گیا ہے، اس نے تحقیق کی ہے؟ کہا نہیں کی اس نے تحقیق۔ کہتا پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہتے ارے بھائی یہ بات تو ہمارے اللہ نے قرآن پاک میں سینکڑوں سال پہلے نازل کر دی۔ ایک سمندر ہے، سمندر کے ایک بیچ میں ایک پانی میٹھا، ایک طرف کڑوا، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے۔ اس نے کہا مجھے دکھاؤ۔ اس کو قرآن پاک دیا گیا، اس نے قرآن پاک پڑھا، وہ اسی ایک بات کو سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا کہ واقعی یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ کی بات ہے، یہ کسی انسان کی بات ہے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو مومن بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، چونکہ عباد الرحمن اور عباد الشیطان، اللہ کے بندے اور شیطان کے بندے، یہ دو بڑی اصطلاحیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کچھ عرصے پہلے، کچھ دن پہلے بلکہ بتایا تھا کہ کچھ کتب ہیں ان کو ضرور پڑھو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفرقان بین اولیاء الشیطان و اولیاء الرحمن، ایسی ایک کتاب ہے۔ دوائے شافی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اغاثۃ اللحفان میں مسائد الشیطان، یہ بھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شاندار کتابیں، ان کتابوں کو آپ ایک دفعہ ضرور پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ رحمان کے بندے کون سے ہوتے ہیں، شیطان کے بندے کون سے ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں۔ تو لہذا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رحمان کے بندوں کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 61 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 61 میں اللہ پاک نے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ اور روشن چاند بنایا، اور وہی اللہ ہے جس نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے رات اور دن بنائے۔ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت پکڑنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ چونکہ بڑے سارے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن نہیں بھائی، سورہ المومنون کے شروع میں مومنوں کی صفات بیان کر کے بتایا کہ جو مومن ہے اس کے اندر یہ صفتیں ہونی چاہیے، اس کی یہ کوالٹیز ہیں، اور ایسے جو اللہ کے بندے ہیں ان کے اندر یہ صفتیں ہونی چاہیے۔ فرمایا عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی، وقار اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں سلام، یعنی کہ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے بلکہ ان کو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ اور جب یہ اللہ کے بندے چلتے ہیں تو اکڑ کر، تکبر سے گردن اٹھا کر اور اپنے گال پھلا کر اور ٹانگیں چوڑی کر کر کے نہیں چلتے، بلکہ یہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے جہنم کا عذاب، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بلا شبہ اس کا عذاب دائمی چمٹنے والا ہے، بے شک وہ جہنم ٹھہرنے اور قیام کرنے کی بری جگہ ہے۔ اور وہ لوگ جب کہ وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، نہ تنگی اور بخیلی، اور ان کا خرچ ان کے درمیان معتدل ہوتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ اعتدال کا رستہ اپناتے ہیں۔ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور وہ کسی نفس کو بھی جسے مارنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ناحق قتل نہیں کرتے، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ گناہ کی سزا پائے گا، یوم قیامت اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا مگر جس نے توبہ کی۔ یہ آیات رمضان کے حوالے سے بہت اہم ہے، چونکہ ایک طاق رات گزر چکی ہے اور مزید طاق راتیں آئیں گی، تو ہم سب لوگ ظاہر بات ہے توبہ کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ تو توبہ کیسی ہونی چاہیے اس کی شرطیں ہم نے بیان کی تھی، لیکن توبہ کی فضیلت کیا ہے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ اچھائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔
اور جو توبہ کرے اور نیک کام کرے تو بلا شبہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حق ہے۔ والذین لا یشهدون الزور، اور جو یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جب کسی بےہودہ کام سے ان کا گزر ہو تو وہ عزت و وقار کے ساتھ گزر جاتے، یعنی وہ اس کام میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ وہاں پر بھی اپنی عزت اور وقار کو قائم اور برقرار رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں جیسا دیس ویسا بھیس بنا کر ان لوگوں کے ساتھ ہر رنگ میں بندہ رنگ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اہل ایمان کا الگ سے اپنا رنگ ہوتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور کون ہے جس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہو؟ تو فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں جن کی یہ صفات ہوں، انہی لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے جزا میں دیے جائیں گے، اور وہاں دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہ جنت میں بہت اچھا مستقر اور مقام ہوگا، ان کا جنت میں ٹھکانہ بہت اچھا ہوگا۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا، تم حق کو جھٹلا چکے ہو، لہذا وہ عذاب تمہیں عنقریب لازم ہو کر رہے گا، یعنی تم پر وہ عذاب آ کر رہے گا۔ تو اس میں بھی آخر میں اہل مکہ کے سامنے، چونکہ وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہم کعبۃ اللہ کے متولی ہیں اور ہم حاجیوں کا انتظام کرتے ہیں، ہم خاص طور پر لوگ ہیں، اور وہ پھر کچھ حج کے دوران بھی وہ عرفات میں نہیں جایا کرتے تھے کہ ہم تو خاص لوگ ہیں، تو لہذا وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں۔ لہذا ان کو یہ کہا گیا اس غلط فہمی سے نکل آؤ، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں۔ تو لہذا ان میں سے اہم چیز کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تو لہذا تم تو شریک کرتے ہو، اتنے سارے بت تم نے بنا رکھے ہیں، تو لہذا ان کو یہ بتایا گیا، اور پھر آخر میں ان کو صاف صاف کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا و التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا کہ تم حق کو جھٹلا چکے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے بہت ساری دعائیں بھی کیا کرتے تھے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ ہوتی تو پھر ان کے اندر تو وہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے جس کسی قوم کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہے۔ آج بھی آپ قرآن پاک میں ہم نے عاد کا، سمود کا، لوط کا اور نوح علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اقوام کا ذکر کیا کہ ان کے اندر کیا 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 برائیاں تھیں، ان کو آپ ایک کاغذ پہ لکھیں اور ان برائیوں کو کاغذ پہ لکھ کر ان کو اپنے معاشرے میں اس وقت اپنے مسلمانوں میں ڈھونڈیں، تو آپ کو ایک ایک کر کے ساری برائیاں مل جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کسی ایک شخص میں ایک جگہ میں ساری برائیاں نہ ہوں، لیکن پورے معاشرے کے اندر وہ ساری برائیاں مجموعی طور پر ہمیں مل جائیں گی۔ اس سے پتہ چلا ان قوموں کو تو ان کے اندر ایک ایک دو دو برائیاں تھیں، ان کو ہلاک کر دیا، لیکن ہمارے اندر تو مجموعی طور پر وہ ساری برائیاں موجود ہیں، لیکن ہم پھر بھی ہلاک نہیں ہو رہے، ہم پر کوئی عذاب نہیں آ رہا جیسے ان پر آیا۔ تو اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری امت کو ایسے تباہ و برباد مت کرنا جیسے پہلی امتوں کو تباہ و برباد کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو ہمیں ابھی تک اللہ کے عذاب سے بچائے ہوئے ہیں، تو لہذا ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی خیال کرنا چاہیے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کیا۔ آگے ہے سورۃ الشعراء، یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر بھی وہی مضامین ہیں۔ شروع میں قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی، پھر کفار کا اعراض کرنا۔ تو آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، یہ حروف مقطعات ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ اے نبی شاید اس غم سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ خود کو ہلاک ہی کر لیں گے، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں پھر اس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ جی، ان کی گردنیں جھکی رہے، اور رحمان کے پاس جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے، رحمان کے پاس سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، چنانچہ یقیناً وہ جھٹلا چکے، لہذا جلد ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے
اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ تو لہذا ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بتائی گئی، قرآن پاک اور پھر کفار کا جو اعراض کرنا ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کی قوم کا تذکرہ، اور خاص طور پر پھر وہ جو جادوگر تھے ان کا تذکرہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پیچھے پڑھ لیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر قوم عاد کا تذکرہ، سمود کا تذکرہ، اور قوم لوط کا تذکرہ، اور پھر اصحاب ایکا یعنی شعیب علیہ السلام کا ان کا تذکرہ ہے۔ اور یہ سارے تذکرے کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے پاس نبی آئے تھے، ان کے پاس رسول آئے تھے، رسولوں نے آ کر ان سب کو سمجھایا تھا، اور ان کا جزوی طور پر تذکرہ ہم پچھلی صورتوں میں پڑھ آئے ہیں، لیکن ان قوموں نے ان کو جھٹلایا اور اپنے نبیوں کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے ان پر پھر عذاب آئے اور وہ اللہ کے عذابوں کا شکار ہوئے، اور وہ آج عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ ان کے جو ٹھکانے ہیں ان کو جا کر اہل عرب دیکھتے ہیں، بلکہ یہاں سے جب شام کی طرف جاتے تھے تو کئی اقوام کو جا کر یہ وہاں پر دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ سارے کا سارا اس کے اندر انبیاء کا تذکرہ موجود ہے۔ آخر میں جو سورت کا اختتام ہے اس میں اختتامی جو الفاظ ہیں ان کے اندر یہی جو خلاصہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اس کا بیان شروع ہوتا ہے آیت نمبر 192 سے، یعنی کہ ساری باتیں بیان کر کے قرآن پاک کے بارے میں جو وہ لوگ تھے ان کا نظریہ تھا اہل مکہ کا، ان کو یہ ساری باتیں سمجھائی گئیں کہ یہ قرآن پاک جو تمہیں خبریں دے رہا ہے، جو تمہیں باتیں بتا رہا ہے، جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے، سچ ہے، لہذا اس سے اعراض مت کرو، اعراض کرو گے تو اس کا تمہیں نقصان ہوگا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ فرمائے انہ لتنزیل رب العالمین۔ جی سورۃ الشعراء، جی یہ جو رکوع جہاں شروع ہو رہا انہ لتنزیل رب العالمین، بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کرتا ہے، روح الامین جبریل اسے لے کر نازل ہوا آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، فصیح عربی زبان میں۔ عرب کے لوگ عربی بولتے ہیں تو فصیح عربی زبان میں، یعنی کہ جو بالکل واضح سمجھ آنے والی، اور بلا شبہ وہ قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس قرآن یا صاحب قرآن کو جانتے تھے؟ اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر نازل کرتے پھر وہ اسے ان پر پڑھتا تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے، یعنی اب تو عربی پر نازل ہوا، عربی انہیں پڑھ کر سنا رہا ہے، تو لہذا اب تو ایمان لانا چاہیے۔ تو فرمایا کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے اس تکذیب کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا۔ جی یہ آیت نمبر 200، لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، اور وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، پس وہ ان پر اچانک آ پڑے گا جبکہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا وہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ بھلا آپ دیکھیں تو اگر ہم انہیں کئی برس دنیا کا فائدہ دیں پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو جس سامان عیش سے وہ مزے اڑا رہے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے گا، اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو پہلے اس کے لیے ڈرانے والے بھیجے، یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ پہلے لوگوں کو ڈرانے والے انبیاء بھیجتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے، اور جب ان پر اتمام حجت ہو جاتی ہے وہ سرکشی اور بغاوت میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ کسی بات کو نہیں مانتے، ہاں پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ فرمایا وما تنزلت بھی الشیاطین، اور شیاطین اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے، اور نہ یہ ان کے لائق ہے کہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے، بلا شبہ وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، پس اے نبی آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت پکاریں ورنہ آپ عذاب پانے والوں میں سے ہوں گے، آپ عذاب پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے سے امت کو سمجھایا جا رہا ہے آپ نے تو کہاں شرک کرنا تھا، کہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا تو آپ بھی کو بھی عذاب آ جائے گا، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور جو مومنوں میں سے آپ کی اتباع کریں ان کے لیے اپنے مشفقانہ بازو جھکائے رکھیں،
پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے بلا شبہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور آپ اللہ نہایت غالب بڑے مہربان پر توکل رکھیں، یعنی آپ اللہ پر توکل رکھیں جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، اور آپ کی نقل و حرکت کو سجدہ کرنے والوں میں بھی دیکھتا ہے، بلا شبہ وہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سب کو دیکھتا ہے۔ کل حل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹ گھڑنے والے گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں، وہ ہر جھوٹ گھڑنے والے گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں، یعنی بعض لوگوں پر تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بعض لوگوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ اب جو شیطان نازل ہوگا تو وہی شیطانیت سکھائے گا، اور جس پر فرشتے نازل ہوں گے تو اس کو فرشتہ نیکی کی ترغیب دے گا، کوئی اچھا خیال اس کے دل میں ڈالے گا۔ تو فرمایا جو شیطان کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی نہ کرو۔ یہ سورۃ الشعراء ہے۔ اب سورۃ الشعراء جو ہے یہ اس آیت کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا سورۃ الشعراء۔ شعر جو ہوتا ہے، شاعر یا شعر، شعر جو ہوتا ہے یہ لفظ بنا شین عین رے، اور اسی سے لفظ بنا شعور۔ تو چونکہ شاعر جو ہوتا ہے وہ سوچ کر اپنی عقل دماغ سے وہ کلام بناتا ہے، شعر بناتا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں شاعر، یعنی کہ وہ شاعر کی ذہنی تراش خراش ہوتی ہے، وہ شاعر کی ذہنی تخلیق ہوتی ہے جو شعر کی صورت میں وہ سامنے آتی ہے، جو اس کے نظریات، اس کے عقائد، باتیں، وہ ساری کی ساری۔ لیکن ان میں سے شاعر جو ہوتے ہیں بعض تو ہوتے اچھے اور بعض ہوتے ہیں گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اور جو اچھے ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے اپنی شاعری کے ذریعے اسلام اور قرآن اور عقیدہ اور نظریہ اس کی ترویج اور تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں۔ اور جو لوگ جاہل اور گمراہ شاعر ہوتے ہیں وہ اپنی شاعری کے ذریعے ایسی ایسی قوالیاں، ایسی ایسی نعتیں، ایسا ایسا کلام جو شرک پر مبنی ہوتا ہے، اور ایسے نظمیں اور غزلیں جو بے حیائی پر مبنی ہوتی ہیں، جن کے اندر شہوت اور بے حیائی کی تعلیم اور تبلیغ ہوتی ہے، تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالی الشعراء یتبعہم الغاوون، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کہ آپ نے دیکھا نہیں بلا شبہ وہ خیال کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، چرتے پھرتے ہیں، اور بلا شبہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی۔ یعنی شاعروں میں سے اہل ایمان مستثنا ہو گئے، جیسے صحابہ کرام میں سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، اور بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ حسان شعر کہو حضرت جبریل تمہاری مدد کریں گے، اور بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسان کو اپنا ممبر پیش کیا کرتے تھے اور وہ ممبر پر بیٹھ کر اشعار سنایا کرتے تھے۔ تو لہذا یہ ہے اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والے، یہ ان سے مستثنا ہو گئے۔ اور اللہ کا بکثرت ذکر کیا، اور جب ان پر ظلم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا، اور ظالم لوگ جلد جان لیں گے کون سی پلٹنے کی خوفناک جگہ پر وہ پلٹیں گے۔ تو یہ ان آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اختتام کیا۔ آگے ہے سورہ النمل۔ تو وقت ہمارا ہو گیا، تو یہاں سے چلو انشاءاللہ الرحمن کل ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو سبق کے اختتام پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے، قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں حجت بنا دے، قرآن کو ہمارے لیے ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہمارے ذہنوں کے لیے روشنی اور چراغ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کی تعلیمات پر ہمیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قرآن پاک کو پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، جب اللہ ہمیں موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔